खुदावंद आलम इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात में से हमें हिस्सा कसीर अता फ़रमाए और जिन जिन मोमिनीन ने दरख्वास्त दुआ की है खुदा उनकी जुमला हाजात को पूरा फ़रमाए और इस माह मुक़द्दस की शब-ए क़द्र की रातें हमें नसीब फ़रमाए और हमारे सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फ़रमाए, मरहूमीन के गुनाह मुआफ़ फ़रमाए और ख़ास तौर से बरादर हाजी मुख्तार हुसैन साहब और उनकी अहलिया, उनकी फ़ैमिली के जितने मरहूमीन हैं, उनके बुज़ुर्गान, उनके अजदाद, उनके गुज़श्तगान, उन सब के गुनाह मुआफ़ फ़रमाए। उन तमाम मरहूमीन के लिए बिलख़ुसूस और बिलअमूम तमाम नाज़रीन और नाज़रात के मरहूमीन के लिए और ऐसे ही सैयद गुलबाज हुसैन शाह और मोहम्मद परवेज़ ख़ान उनके ईसाले सवाब के लिए भी, तमाम शुहदाए इस्लाम के लिए, शुहदाए सदर इस्लाम से लेकर आज तक और जो इस राह में कुर्बानियाँ दे चुके हैं उनके ईसाले सवाब के लिए सूरह मुबारक फ़ातिहा रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलहुम इंदक फ़ी आला इल्लियीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में माह सियाम, माह मुबारक रमज़ान करीम की 7वीं नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में दरसे तफ़सीर कुरान मौज़ूई तफ़सीर मौज़ूई के उन्वान से मारूज़ात गोश गुजार कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आदाब तिलावत कुरान और फ़ज़ाइल तिलावत कुरान का भी ये चैप्टर जारी और सारी है और उसके साथ इंशाअल्लाह जहाँ कल अपने मौजू को क्लोज़ किया था, हुकूक वालिदैन। हुकूक दो तरह के हैं, एक हैं माँ बाप के हुकूक जो औलाद के ऊपर वाजिब हैं, यानी औलाद को अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी है, औलाद को कौन कौन से हुकूक हैं जो उन्होंने अदा करने हैं जिससे उनके वालिदैन भी राज़ी होंगे, वो भी खुश होंगे और उससे उनका मालिक और खालिक अल्लाह परवरदिगार आलम भी राज़ी होगा और आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हस्तियाँ भी इंसान से राज़ी होती हैं। और कुछ हुकूक की वो अक़साम हैं कि जो बच्चों के हुकूक हैं जो वालिदैन के ऊपर ज़रूरी हैं कि वालिदैन अपने बच्चों को कैसे तरबियत दीन दें, कैसे तरबियत इस्लाम दें, कैसे उस रविश पर चलाएं जो कुरान की रविश है, उस लाइन पर लेकर जाएं और उस तरबियत ऐसी तरबियत सिखाएं कि जो कुरान और अहले बैत से मेल खाती है, जो कुरान और अहले बैत की इताअत में है। ऐसा न हो कि वो कुरान और अहले बैत से टकरा जाए। यकीनन अपनी हर वालिद की ख्वाहिश होती है कि खुदा उसको अगर बेटा दे तो फर्जंदे सालिह अता करे, ऐसा नेक बेटा हो कि जो उसके लिए मरने के बाद भी नामा आमाल के खुला रहने का सबब बने। जैसा कि चंद एक और मोमिनीन और मोमिनात ने दरख्वास्त दुआ की है, खुदावंद आलम उनको औलाद नरीना इनायत फरमाए और उनको फर्जंदे सालिह अता फरमाए और उनकी सारी दिली और कल्बी मंशा पूरी फरमाए। जैसा कि मासूमी ने इरशाद फरमाया कि इंसान के मरने के बाद भी उसका नामे आमाल खुला रह सकता है। नॉर्मली तो इंसान जब मर जाता है, ये दुनिया का उसूल भी है, अगर उस शख्स का कोई बैंक में अकाउंट है, अगर उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो अगर किसी को वसीयत करके नहीं जाता तो वो बेहक़ सरकार जब्त हो जाती है, उसका अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब उसके मरने के बाद हाँ, शर्त यह है कि जब तक मरने की इत्तला दी जाए तब तक, और अगर कोई इत्तला न दे और उसका एटीएम यूज करता रहे तो ये बात अलग है। जब आदमी मर जाता है उसका अकाउंट बंद है, अब उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, उसमें ऐड नहीं किया जा सकता, उसे निकाला नहीं जा सकता, उसके नाम का था जो क्लोज हो गया। बेआईन ही ऐसे जब इंसान अपनी जिंदगी का आखिरी दम लेता है तो उसकी जिंदगी के नामे आमाल का अकाउंट क्लोज हो जाता है। अब अपने नामे आमाल में इजाफा नहीं कर सकता,
البتہ یہ جو کل رات گزری ہے شب جمعہ، اس کے بارے معصومین علیہ السلام کی روایات ہیں کہ تمام ارواح ہر شب جمعہ کو اپنے گھروں میں پلٹتی ہیں اور دروازے پر آ کر، اب یہاں پھر ایک اور سوال ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے ہاں بیلجیم میں فوت ہو جاتا ہے اور ہم اسے دفن کرنے کے لیے پاکستان لے جاتے ہیں اور وہاں تدفین کرتے ہیں، مردہ وہاں دفن ہے، فیملی والے یہاں بیلجیم میں رہتے ہیں، اب آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ وہ جو مردے کی روح ہے وہ کہاں آئے گی؟ آیا پاکستان والے گھر میں آئے گی جو ویران ہے، جو بند ہے، جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، یا وہاں آئے گی جہاں اس کے لوگ رہتے ہیں؟ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جائے تو وہ اپنے پیرنٹس کو اس جگہ دفن کرے جہاں وہ خود رہتے ہیں تاکہ وہ ایصال ثواب کر سکیں۔ ہاں ایکسپٹ کہ کوئی ایسا مقام انہیں مل جائے جو فضیلت والا مقام ہو دفن والا، جیسے کوئی وادی السلام میں دفن کرنا چاہتا ہے، کوئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم ہائے مقدس میں جگہ لے کر وہاں دفن کرنا چاہتا ہے، اگر وہ متبرک جگہ ہیں، اس جیسی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اگر وہاں آدمی کو جگہ مل جائے، اور وادی السلام تو وہ جگہ ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے قیام کا ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے، مسجد سہلہ بھی ہے اور خاص طور سے یعنی مقام صاحب الزمان بھی ہے، اور یہ جو وادی السلام ہے اگر کوئی اسے ایسی جگہ ملے جو زیادہ افضل ہے پھر تو آپ انہیں وہاں لے جائیے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، ایک مردہ ہے، مرحوم ہے، اس کو آپ پاکستان دفن کر آئیں گے، نہیں معلوم اس کی قبر کو کون دیکھے گا، شب جمعہ اس کی قبر پہ کون جائے گا؟ جیسا کہ روایات میں ہے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں قبر میں پوروں تک گاڑیں، گاڑ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، اور مردہ ہے پاکستان میں، قبر ہے پاکستان میں، جہاں آپ کرائے کے کسی بندے کو دے کر کہتے ہیں کہ وہ قبر کا دیکھ بھال کرنا، اس پہ پانی ڈالتے رہنا، پھول رکھتے رہنا تاکہ پتہ چلے یہ کوئی والی وارث والا ہے، لیکن جس کے ورثاء ہوتے ہیں، ورثاء اپنی میت کو توہین برداشت نہیں کرتے، وہ وہاں رکھتے ہیں جہاں خود ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مقدس ہستیاں ہیں، کوئی کاظمین میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی سامرہ میں ہے، کوئی مشہد مقدس میں ہے، تو کیا ائمہ طاہرین یہ وصیت نہیں کر سکتے تھے کہ کربلا معلی والے یا امام رضا علیہ السلام کی میری شہادت کے بعد مجھے مدینہ لے جایا جائے، وہاں دفن کیا جائے؟ نہیں۔ کاظمین میں نہیں، مجھے مدینہ لے جایا جائے، نہیں، جہاں تدفین ہوئی احکام تدفین یہ ہیں کہ جتنا جلد از جلد ہو سکے مردے کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ تو گفتگو کہیں دوسری طرف نہ نکل جائے، مرنے تک انسان کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، اب اس میں ایڈ نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ پیراگراف کے اندر یعنی بریکٹ کے اندر یہ بات ہے، اور وہ یہ کہ اگر ایک آدمی نے اپنی زندگی میں کار خیر کی بنیاد رکھی ہے تو جب تک وہ کار خیر ہوتا رہے گا اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا اور اس میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی یتیم بچے کی سرپرستی کرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا سامان، لباس، اس کے کپڑے، رہائش اور اس کے لیے ایجوکیشن کا بندوبست کرتا ہے۔ اب یہ یتیم بچہ اگر پڑھ جاتا ہے اور یہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو سیکھ کر اور اہل بیت اطہار کے راستے پر چل چکا ہے، اب یہ جتنے نیک اعمال کرے گا اس کا ثواب اس کو بھی جائے گا جس نے سپانسر کیا تھا، جس نے فائنانشل ایڈ دی تھی، جس نے سرپرستی کی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ البتہ اس کا اپوزٹ بھی آپ کے اذہان میں رہے، اگر کوئی آدمی کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، کسی خرابی کو ایجاد کرتا ہے، کسی ایسے کام کا آغاز کر کے جاتا ہے جو برا کام ہے،
اب اس کے برے کام کو جس نے اڈاپٹ کیا ہے، جو اس کے برے کام میں اس کی پیروی کر رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اب وہ برے جب تک یہ برا کام کرتے رہیں گے خود تو اس کو برائی کا نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو نیا اس کا اکاؤنٹ ہولڈر آ گیا برائی میں، وہ جو برائی کرے گا اس کا کچھ پرسنٹ اس کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، اس لیے کہ اس بدعت کو آغاز کرنے والا، اس برے کام کی ابتدا رکھنے والا یہی شخص تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، صدر اسلام سے لے کر اگر کسی عمارت کی ابتدا ہی ٹیڑھی ہو جائے، آپ زیادہ دور نہ جائیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد، میں لفظ شہادت استعمال کرتا ہوں، شہادت کے بعد آپ دیکھ لیجئے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا راستہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ کسی اور ڈگر نکل چکا ہے، کسی اور سمت چل چکا ہے۔ اب وہ اتنا چل چکا ہے کہ ابھی اس میں ایک عمل ہے جس کی بنیاد کسی نے ڈال دی تھی، اور وہ اس عبادت کو ماہ رمضان المبارک میں عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ عبادت ہوتی ہے اللہ کی، عبادت وہ ہوتی ہے جسے اللہ فرمائے، اللہ کا رسول فرمائے، امام معصوم کہے، وہ عبادت ہے۔ جسے خود اپنا دل چاہے، اپنے من کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی خواہش کا نام دین نہیں ہے، اپنی خواہش کا نام عبادت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ فضائل قرآن میں بھی ہے، اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ قرآن مجید جو ہے وہ سورتوں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں کا نام ہے قرآن مجید۔ یہ جو 30 اجزاء میں تبدیل کیا گیا ہے، یہ تو حفاظ کی سہولت کے لیے۔ اور قرآن میں آیات سجدے موجود ہیں، رکوع نہیں ہے۔ رکوع بعد میں بنائے گئے کہ یہ حافظ اتنا یاد کرنے میں آسان رہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک رکوع ہے، یہاں سے دوسرا رکوع ہے۔ آیات سجدہ جو ہیں مستحب سجود زیادہ ہیں، اور واجب سجدہ جو ہے وہ 4 ہیں۔ تو یہ جو رکوع ہیں، اور قرآن میں جو منزل آ گئی ہے، منزل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ بیان کرنا چاہتا ہے یہ منزل ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھو، نہیں، سارا کلام خدا کا ہے، اور اس کی منزل اور مقصد سفر الہی ہے، معرفت الہی ہے، دین اسلام کو سمجھنا ہے۔ تو قرآن کے سجدے تو اللہ اور رسول کی طرف سے آئے ہیں، رکوع ہو گئے، سپارے ہو گئے، اجزاء ہو گئے، یہ جو منزل آتی ہے، یہ منزل یہ بعد میں بیان کی گئی ہے۔ تو وہی عرض کر رہا ہوں کہ بعد پیغمبر اگر کوئی اس کسی عمل کو اپنی خواہش کو عبادت بنا دیتا ہے، اب اس پر جو عمل کر رہا ہے، جو صاحبان نظر ہیں، صاحبان حکمت ہیں، صاحبان فہم و فراست ہیں، وہ میری اس جملے کی لطافت سے بھی آشنا ہیں، اور وہ اس جملے تک جا رہے ہیں کہ جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھے کام کا آغاز کرے تو تا قیامت جب تک وہ ہوتا رہے گا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے بدعت کا آغاز کیا ہے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور پھر وہ امت اس پر چل پڑی ہے، اور وہ جب تک ہوتی رہے گی اس کا جو حاصل آئے گا، چاہے وہ کسی شکل میں ہو، وہ اس موصوف کے حق میں ضرور جائے گا جس نے اس کا آغاز کیا ہے۔ لہذا جب آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد نامہ اعمال کلوز، نیکیاں ایڈ نہیں ہو سکتی، برائیاں داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ کس اعتبار سے؟ خود اس اپنے بندے کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ مر چکا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا ہے، اس کا ارادہ اور اختیار سلب ہو گیا ہے، اب یہ خود سے نیکی نہیں کر سکتا، خود سے برائی نہیں کر سکتا۔ تو ہر جمعرات کو ارواح گھر آتی ہیں، اور گھر آ کر کیا کہتی ہیں؟ اب بول تو سکتی نہیں ہے روح، اب روح گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، کسی کی ماں کی روح ہے، کسی کے باپ کی روح ہے، کسی کے دادا کی ہے، پردادا کی ہے، آبا و اجداد کی ہے، گھر کھڑی ہے، کھڑا ہو کر بول تو سکتی نہیں ہے، وہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان جتنے افراد ہیں جن کے لیے میں نے گھر بنائے، جن کے لیے میں نے بینک سے لون لے کر اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے، مشکل میں ڈال کے ان کے لیے گاڑی کا بندوبست کیا، گھر کا بندوبست کیا، دکان کا بندوبست کیا، کاروبار لگا کر دیا، ان میں سے کتنے ہیں
جو اسی مکان میں بیٹھے ہیں، اور کئی تو ہیں جو ایسا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی کی انسٹالمنٹ ہو اور انشورنس بھی ہو اور وہ اگر چل بسے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اقساط اور قسطیں دینے کی ضرورت نہیں پڑی. تو کم از کم اس کے لیے ایک فاتحہ تو پڑھ لو. جس نے تمہارے لیے مکان خریدا ہے تو وہ روح گھر آ کر حاضر رہتی ہے اور کہتی ہے کوئی ان میں سے جو مجھے ہدیہ دینے والا ہے کچھ سورہ الحمد کی شکل میں دے دے. حتیٰ روایت میں یہ ہے کہ کوئی مرحوم کے نام سے روٹی کا ٹکڑا کسی پرندے کو ڈال دے، کسی حیوان کو ڈال دے، وہ کھائے صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، اعانت کے طور پر، تو اس کا ثواب بھی مرحوم کو جاتا ہے. اور وہ جب روح پلٹ کر جاتی ہے واپس تو دو صورتیں ہوتی ہیں اس روح کی، یا خوش جاتی ہے یا ناراض جاتی ہے. خوش کب جاتی ہے؟ جب اہل خانہ جمعرات کو کوئی بندوبست کرتے ہیں اس کے لیے، اپنے گھر میں کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی میٹھا ہو، کوئی اور وٹ ایور جو بھی ہے تیار کر کے. یہ شیعان اہل بیت کی ایک علامت ہے کہ ہر پنجشنبہ کو تھوڑی سی نیاز کا گھر میں اہتمام کرتے ہیں. آج خاص طور پر یہ جو لاک ڈاؤن کے اندر گھر میں ضرور کرنا چاہیے، اور سارے بچوں کو بیٹھا کر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کہلانا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ یہ ہم جو فاتحہ کہہ رہے ہیں یہ ان بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے، تاکہ آج ہم ان کے لیے کر رہے ہیں اور کل جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے لیے فاتحہ ارسال کریں. اگر اس کو کچھ فاتحہ مل جائے تو وہ خوشی خوشی روح پلٹ کر جاتی ہے، لیکن اگر اسے کچھ نہ ملے تو افسردہ، ورشکستہ، ٹوٹے ہوئے دل سے، پج مردہ جب پلٹ کر جاتی ہے تو باقی ارواح اس سے پوچھتی ہیں کہ کیوں ناراض ہو، آج تیرا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے بس تم تو اپنے اپنے گھروں میں گئی ہو ارواح، اور تمہیں تو ثواب وصول ہو چکا، لیکن میں گئی ہوں، میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی ہوں. میری بیوی، میرے بچے، میرے جو بھی گھر میں اہل خانہ تھے، کسی نے مجھے کوئی ارسال نہیں کیا. تو میرے دوستو، مرنے کے بعد اگر نامہ اعمال کھلا رہ سکتا ہے تو اس میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے کہ جو قرآن کو پہلے خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. جس نے جس کو سکھا دیا اور وہ جب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جائے گا جو سکھا رہا. اور دوسری بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی بات، کہ اللہ کسی کو ایک نیک اور صالح فرزند عطا کر دے. قرآن میں دعا بھی ہے ایک نبی کی، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. جن کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، یہ بہترین نسخہ ہے. وہ باپ خاص طور سے یہ دعا پڑھے. قرآن کی آیت بھی ہے، رب لا تذرنی فردن، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تیری ذات بہتر ہے کہ جو کسی کو کسی کا وارث بناتی ہے. اے اللہ، یہ دعا ہے وہ باپ دعا مانگے کہ جو اولاد سے محروم ہے، اے اللہ تو مجھے بہترین وارث عطا فرما. کیسا وارث ہو؟ نیک ہو، صالح ہو، فرزند ہو نیک صالح، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایسا ہو کہ جو میرے جانے کے بعد اور میری زندگی میں میرا حیا بھی کرے، میرا احترام بھی کرے، اور مرنے کے بعد میرے ایصال ثواب کے لیے کچھ بندوبست بھی کرے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی کہیں مسجد بنواتا ہے، کار خیر کرتا ہے، مثلا مسجد میں حتیٰ کہ ایک اینٹ بھی اگر لگاتا ہے، جب تک یہ مسجد رہے گی، وہ اینٹ رہے گی، تب تک اس کا ثواب، جب بھی لوگ عبادت کرنے آئیں گے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جائے گا. اور جیسا کہ آج کل وہ تلہ زینبیہ کربلا معلی میں اس کی تعمیرات ہو رہی ہیں، اور وہاں کے اتباعت کربلا نے یہ ایک اناؤنسمنٹ بھی جاری کی ہے کہ جو آدمی اپنے مرحومین کے لیے وہاں تلہ زینبیہ میں وہ سائٹ کے ہوٹلز خرید کر تو وہ اس کو اس کیفیت میں لانا چاہتے ہیں کہ جو اس کی
اوریجنل کیفیت تھی. تو جو اپنے مرحومین کے لیے وہاں کو جگہ خریدنا چاہتا ہے، یقیناً وہاں جب زائرین جائیں گے اور اس کے اوپر چلیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا ایصال ثواب ہے مرحومین کے لیے. وہ جگہ مل جائے کہ جہاں شہزادی کونین کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی علامت ہے، نشانی ہے، اور کوئی حرم ہائے مقدس میں صرف کرے، کوئی کسی جگہ مسجد میں، کسی کار خیر میں، نیک جگہ پر جہاں استفادہ ہوتا رہے. اور اسی لیے مرنے کے بعد نام اعمال انسان کا کھلا رہ سکتا ہے، بشرطے کہ آدمی کو نیک اور صالح اولاد نصیب ہو. اور قرآن مجید کی تلاوت بھی یقیناً کل میں نے عرض کیا یہاں چھوڑا کہ خداوند عالم بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھیں، باوضو ہو جائیے اور اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت، اسے کہتے ہیں استعاذہ، ضرور تلاوت کی جائے، اس لیے کہ یہ رحمان کا کلام ہے. اور اس سے پہلے شیطان کو بھگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں ہو اور زبان پر قرآن ہو. یہ دو چیزیں آپس میں متصادم ہیں. پھر جو بھی آپ تلاوت کرتے رہیں گے اس کا اثر حلق تک رہے گا، قلب تک نہیں اترے گا. اور یہاں ایک اور بھی قیمتی بات آپ کو عرض کر دوں، جن کے ہاں گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ زیادہ روتے ہوں، چلاتے ہوں، دودھ نہ پی رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، اس کا بہترین ایک نسخہ بھی یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، انہیں کہتے ہیں معوذتین. سورہ مبارکہ فلق، یعنی 4 قل میں سے جو آخری 2 قل، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان 2 صورتوں کو کسی کاغذ پر لکھ کر بچے کی گردن میں ڈال دیں، باندھ دیں. انشاءاللہ جو چلا رہا ہے وہ ساکت ہو جائے گا، جو دودھ نہیں پی رہا وہ دودھ پینے لگے گا، اور جو ڈرتا ہے سوتے میں اس کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ 2 معوذتین، باقی بھی کلام خدا ہے، لیکن یہ 2 ایسی صورتیں ہیں جو اللہ پروردگار عالم نے نازل کی تھی جب حسنین شریفین کے حفاظت کے لیے اور ان کی گردن میں تعویذ کے لیے. تو خداوند عالم نے تاکہ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، تو یہ چیز ہے کہ جو اپنے بچوں کو یہ ڈال کر باندھیں گے. بلکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے لکھوائیں، بتا رہا ہوں، خود با وضو ہو جائیے، با طہارت ہو جائیے، قرآن مجید کو ٹچ کریں، لکھیں، کاغذ پر لکھ کر اپنے بچوں کو باندھیں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات، قرآن کی تلاوت کا ادب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن مجید کی جب تلاوت کی جائے تو جیسے عام اردو کی تلاوت کی جاتی ہے رٹا مار کے سپیڈ سے، ایسے نہیں. قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اس کلام کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو رہے ہیں. جیسا کہ کل پرسوں ایک دوست نے سوال بھی کیا، کیا ہم شارٹس میں جو ایک برمودا ہوتا ہے اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ ارے دوستو، شرعن جواز ایک الگ بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ جا کس کی بارگاہ میں رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں. جب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں عبادت پروردگار کے لیے، تو آپ دنیا میں اگر کسی کے دربار میں جائیں، بادشاہ کے پاس جائیں، اگر آپ کا کہیں کل ہی آپ کا رانجبو ہو کہ آپ نے یہاں پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے، تو کیا آپ برمودے میں جائیں گے؟ کیا آپ ہاف سلیوز میں جائیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں. آپ بہترین 3 پیس سوٹ میں جائیں گے. اچھا، دنیا کے بادشاہ کی خدمت میں تو آپ جائیں تو آپ اچھا اور مکمل لباس پہن کر جائیں، لیکن جب کائنات کے خالق اور مالک کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر آدمی گنجائش تلاش کرتا ہے کہ اس میں ہو سکتی ہے، اس میں نہیں ہو سکتی. ارے بھائی، نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ وائٹ لباس کا استعمال کریں اور سفید صاف ستھرا دھلا ہوا بارگاہ الہی میں جانا ہے. لہذا اپنے آپ کو معطر کریے. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خرچ تھا، منتھلی جو ان کے ایکسپنس تھے، خوشبو جو تھی اس کا جو ہے وہ سارے اخراجات میں سے 2/3
یعنی اگر ان کا مثال دیتا ہوں 90 یورو خرچ تھا تو 60 یورو تو صرف آپ خوشبو پر صرف کرتے تھے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب عبادت کریں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، مسجد میں آپ جا رہے ہوں یا گھر پڑھ رہے ہوں، نماز سے پہلے خوشبو لگانا ہلکی سی مستحب ہے. لیکن ہاں البتہ وہ تھرڈ کلاس خوشبو نہیں کہ جس کو لگانے سے باقی 10 نمازی بھاگ جائیں، کہ وہ اتنی تیز ہوتی ہے جس سے نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، چھینکیں آ جائیں. لہذا نمازیوں کو ڈسٹرب کرنا بھی درست نہیں ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ آپ پیاز کھا کے، لہسن کھا کے تو نہ جائیے، تاکہ مسجد میں جانا مکروہ ہے. آپ دانتوں کو برش کر کے جائیے. رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز سے پڑھا جائے. جب مولا کائنات سے پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر آیت کے بعد تھوڑا سا ہم رک جائیں؟ کہا نہیں، بینہ تبیانا، اس کو واضح واضح کر کے پڑھو. ایک ایک لفظ ایسے نکھرا ہوا، جیسے کہتے ہیں نا وہ جو کک ہیں چاول والے مزاج کے، وہ کہتے ہیں نا چاول اچھا تب لگتا ہے کہ جب اس کا دانا دانا نکھرا ہوا ہو. تو جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو سارے الفاظ کو گڈ مڈ کر کے، یہ توہین تلاوت ہے، توہین قرآن ہے. بلکہ آپ ہر لفظ کو الگ الگ ایسی خوبصورت ادائیگی سے ادا کیجئے کہ تاکہ آپ کو ثواب بھی ہو، سننے والے کو بھی پسند آئے، اور اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. یہاں حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو زینت دو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ. یعنی جہاں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، اور اس کا حق بھی یہی ہے. ایسے ہی قصائد ہیں، قصیدہ ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی شان میں قصائد اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اچھی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، ترنم میں اگر پڑھے جائیں تو اس کی خوبصورتی اور اس کی تراوت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا ہی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بھی خوبصورت آوازوں سے زینت دو تاکہ سننے والا سنے اور کھینچتا چلا آئے. آپ کو معلوم ہے کہ حضور سرور کائنات نزول قرآن کے وقت جب خانہ کعبہ کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین کہتے تھے یہاں پاس سے مت گزرو، اس لیے کہ حضور سرور کائنات وہ تو لفظ محمد فقط کہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کہا ان کی آواز میں جادو ہے، قریب سے مت جائیے. اس لیے کہ جو ایک مرتبہ ان کی زبان سے نکلا ہوا قرآن کا لفظ اور تلفظ سن لے، پھر حضور کی خدمت سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا، پھر آتا ہے ان کا گرویدہ ہو کر رہ جاتا ہے. تو مشرکین کہتے تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کان میں روئی ڈال لو. آپ مجھے بتائیے روئی ڈالنے سے کبھی آواز رکتی ہے؟ یہ ایک بہانہ ہے. خوبصورت آواز سے تلاوت کی جائے. اور پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا تَحَزَّهُ حَزَّ الشِّعْرِ، جیسے شعر کو توڑ توڑ کے ٹکڑوں میں پڑھا جاتا ہے، کہا ایسے قرآن کو ٹکڑوں میں توڑ کے نہ پڑھو. جہاں رکنے کا قاعدہ ہے وہاں رکو، جہاں چلنے کا قاعدہ ہے وہاں چلو، جہاں وقف کرنا ہے وہاں وقف کرو، جہاں سکتہ ہے وہاں سکتہ کرو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے سانس کو روکنا. جہاں ادغام کرنا ہے ملا کے پڑھنا ہے ملا کے پڑھو، جہاں اقلاب کرنا ہے ایک لفظ کو بدل کر دوسرے لفظ میں یہ سارے قواعد قرآنی ہیں. یہ کس کے لیے؟ یہ ان کے لیے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے. اور یہ نہیں ہے قطعاً کہ کوئی آدمی کہے نہیں اب تو میں بہت ایجڈ ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب میں نہیں سیکھ سکتا ہوں. نہیں، فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کوئی جتنا بھی بڑا ہو جائے ابھی تک لحد میں تو نہیں گیا. اور خداوند عالم سب کو قرآن کے صدقے میں طول عمر عطا فرمائے. تو کہا کہ لحد تک علم حاصل کرو. اور یہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور یاداشت کھونے لگ پڑے تو کسی نئے علم کو سیکھے تو اس سے کیا بہتر ہے کہ آدمی اللہ کے کلام کا علم سیکھے، علوم قرآن سیکھے، تفسیر قرآن سیکھے، قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ سیکھے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہر روز بس اس کو تلاوت کر دیا، اس تلاوت کا اثر صرف حلق تک رہتا ہے، زبان کی لتا، لیکن دل میں کب اترے گا؟ جب دل میں اترے گا تو پھر انسان اس قرآن پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے. کہا شعر کی طرح توڑ توڑ کے نہ پڑھو. اگلا جملہ
वला तनसिरहु नस्र रमल, रमल कहते हैं रेत को, जैसे रेत का जरा जरा बिखर जाता है। कहा कुरान को ऐसे भी ना पढ़ो जैसे रेत फेंकी जाए उसका जरा जरा बिखर जाए, और आप भी आयात को ऐसा पढ़ें कि जैसे रेत के जरात बिखर जाते हैं। नहीं, कुरान की एक जमबंदी है, एक तरीकाकार है, एक उसलूब है। यहां से यहां तक पढ़ो, इसका इतना मतलब यहां से यहां एंड हो रहा है, यहां तक पढ़ो। फिर फरमाया कैसे पढ़ो, वलाकिन इकरा बिही कुलूबल कासिया, ऐसे पढ़ो कि अगर किसी का टूटा हुआ दिल है तो वो जुड़ जाए। ऐसे पढ़ो कि अगर किसी का सख्त दिल है तो वो खुद ब खुद कुरान की तिलावत को सुनकर नर्म हो जाए। जैसा कि छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ अलिमन नासु महासिन कलामिना लत्तबऊना, अगर लोग हमारे कलाम की मिठास से आगाह हो जाते तो कभी हमें छोड़कर हमारे गैर की तरफ ना जाते। इसलिए कि जो मिठास हमारे कलाम में है वो किसी के कलाम में नहीं है, इसलिए कि हमारा कलाम वो है कि जिसका मंबा कुरान है, जिसका मंबा रसूलुल्लाह की जात गिरामी है, जिसका मंबा अल्लाह परवरदिगार आलम की जात है, जहां न शक की गुंजाइश है, न शुबे की गुंजाइश है, न गुमान की गुंजाइश है, बल्कि यकीन ही यकीन है और कमाल ही कमाल है। और फिर फरमाया, और ये बात सुनिए, ये हमारे लोगों के मिजाज के मुताबिक है, वला यकुन हम्मु अहदिकुम आखिर सूरा, कहा कहीं इस चक्कर में जल्दी जल्दी तिलावत न करो कि तुम्हारी नजर इस पर हो कि मैं जल्दी इस सूरत को इख्तिताम तक पहुंचाऊं, यानी जल्दी खत्म करो। हमारा ये होता है मैंने सिपारा खत्म करना है 20 मिनट में, 30 मिनट में, यहां तो टाइम है, ये तो थोक का हिसाब है। कुरान मजीद को एक्चुअली ऐसे पढ़ा जाए कि अपना जमीर भी मुतमईन हो। एक शख्स था, चले ये एक अच्छी बात है, थोड़ा लतीफ और मिजाह भी है। एक शख्स जो खत्म कुरान के लिए उसको देता था कि हमारे मरहुमीन के लिए एक खत्म कुरान पढ़ दें, ये सिपारे 2 सिपारे, तो वो लेता रहता था। किसी ने पूछा कि एक खत्म कुरान करने में 30 सिपारे हैं, एक सिपारे पर भी अगर आधा घंटा लगे तो टोटल है 30, यानी 15 घंटे तो यकीनन एक खत्म कुरान पर लगते हैं, और तुम हर रोज 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म लेते आ रहे हो और उसकी उजरत भी वसूल करते चले आ रहे हो। और साथ ये भी बता दूं कि वाजिब कुरान की तालीम देने की उजरत लेना सही नहीं है, और ऐसे ही वाजिब नमाज की तालीम देना, वाजिबात नमाज की, उनकी उजरत भी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता किसी से कहा गया कि आप इतने खत्म कुरान लेते हो, हाँ किसी और उन्वान से ले सकते हैं। मसलन एक आदमी जो आपके बच्चे को सिखाने जा रहा है कुरान मजीद, वो कुरान की नहीं, अलबत्ता उसका TADA बनता है, उसको आ रहा है, जा रहा है, सफर की सोबत है, या जो वो अपना टाइम निकाल रहा है, किसी और उन्वान से, उसकी हेल्प के उन्वान से आप दे सकते हैं। लेकिन इस मद में कि इसके एवज दे रहा हूं, ये दुरुस्त नहीं है। और कहा कि तू खत्म कुरान लिए जा रहा है। उसने कहा मेरे पास तो एक आसान फार्मूला है, और उसकी बेस भी हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। कहा वो क्या है? कहा हजरत ने खुद इरशाद फरमाया कि जो 3 दफा सूरह इखलास की तिलावत करता है उसे खत्म कुरान का सवाब मिल जाता है। तो कहा जो मुझे खत्म देता है, मैंने 30 सिपारे क्या पढ़ने हैं, मैं 3 दफा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ के तो मैं इसका सवाब जो है उसके मरहूम को इरसाल कर देता हूं, इसलिए कि अल्लाह के खजाने बड़े वसी हैं, और यकीनन अल्लाह रसूलुल्लाह जो फरमाते हैं वो कोई झूठी बात नहीं है, उनके कलाम में शक नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये रसूलुल्लाह के कलाम में शक नहीं है, लेकिन आपने जिस अंदाज से जिससे सिपारा लिया है उसका तकाजा ये था कि ये सिपारा पढ़ो। ये जो सी पारे जो कहते हैं, सी पारे का मतलब यह है कि 30 पारे, 30 अज्जा, तो जैसे वो डिमांड कर रहा है आपको वैसा ही उसको पूरा करना है। और आइए आज गुफ्तगू उलूम कुरान के हवाले से लंबी हो गई है, लेकिन 1-2 अहादीस मैं ज़रूर उसमें ऐड करूंगा औलाद के हुकूक के हवाले से। आज जो कि हमारे ब्रसेल के मकामी वक्त के मुताबिक इफ्तार 9:20 पर है और अभी 9:04 हुए हैं, तो इंशाअल्लाह मेरे पास 8-9 मिनट हैं, मैं आपकी खिदमत में 2 और आयात पेश कर सकता हूं। अलबत्ता
کل یہاں تک عرض کیا تھا کہ اللہ پروردگار عالم نے والدین کی امپورٹنس اور ان کے ادب، ان کے احترام کے بارے بڑی تلقین کی ہے. جہاں توحید کا تذکرہ وہیں والدین کا تذکرہ. جیسے آپ دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک حصہ لے لیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی نماز پہ لگے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا. اور کئی وہ زکوٰۃ پہ لگے ہوئے ہیں اور ایون کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک اعلان یہ بھی ہوا، اور وہ اعلان کیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ جہاد بھی زکوٰۃ ہوگا اور وہ لی جائے. تو نہیں، دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے، جو نماز کی اہمیت اتنی ہی زکوٰۃ کی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا نصاب بنتا ہو، اس کی نصاب یعنی جو نصاب اس کا ایک میرٹ ہے، اس میرٹ پہ اگر وہ آتا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہے، ادروائز اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ روپے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، روپے کے اوپر خمس ہے جو اس شخص کو دینا ضروری ہے. تو جہاں توحید کا تذکرہ ہے وہاں احترام والدین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آدمی توحید کا پرچار کرے، توحید پر عقیدہ اور ایمان رکھے، توحید کا عزت اور احترام ہے، ایسے ہی والدین کی بھی عزت اور احترام ہے، چونکہ یہ بھی تسلسل خدا میں ہے، خدا کے سلسلے کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے کہ اللہ ہی نے کہا ہے کہ والدین کا ادب کرو. ہاں، ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کرو، کب؟ کہ جب والدین اللہ کے مقابل میں آ جائیں. اللہ کہے یہ کام کرو، ماں باپ کہیں یہ کام نہ کرو. مثلا ایگزامپل، اگر ایک لڑکا ہے وہ بالغ ہوتا ہے 15 سال میں اور بچی ہے وہ بالغ ہوتی ہے 9 سال میں. اب لڑکا صاحب جو ہے وہ 15 سال کے بالغ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب روزہ واجب ہے، فرض ہے. ماں باپ کہیں نہیں نہیں نہ رکھو، کمزور ہو جاؤ گے. اب مجھے یہ بتائیے، یہاں دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، ایک اللہ کا فرمان، ایک ماں باپ کا کہنا. ایکسپٹ یعنی اس صورت میں کہ جب بچے کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، بیماری نہ ہو، سفر میں نہ ہو، اور کوئی اور ایسا عذر شرعی نہ ہو، اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ بچہ تو بیچ میں بنا ہوا ہے، اس کے تو جدھر فائدے کی بات ہے وہ ادھر جائے گا. وہ کہے گا نہیں میں تو اما ابا کی بات مانتا ہوں، اور وہ بھی روزے کے بارے میں. اور باقی امی ابو کہ نماز پڑھو، کہا نہیں یہ تو تھوڑا مشکل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ماں باپ کا حکم ٹکرا جائے، اللہ تعالیٰ نے جو دین مبین رکھا ہے، اللہ نے دین سخت نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا یوری، اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرے. یہ آسانی نہیں ہے کہ جو آدمی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا دائیں کروٹ لیٹ کر پڑھے، جو دائیں نہیں پڑھ سکتا بائیں کروٹ لیٹ کے پڑھے، جو بائیں نہیں لیٹ سکتا وہ سیدھا لیٹ کے پڑھے، اور جو سیدھا لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اس کی آنکھیں تو ہیں، آنکھوں سے اشاروں سے پڑھے. اور اگر ظاہراً آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ بھی ختم کر چکا ہے، تو پھر اپنے دماغ میں ہی یہ سوچے، اشارہ کرے کہ یہ رکوع کے لیے ہے، یہ سجدے کے لیے ہے. یعنی اتنی آسانیاں تو شریعت نے دی ہیں کہ بہرحال اس میں بندگی خدا انتہائی مہم ہے. تو جہاں والدین کے ساتھ اللہ کا حکم ٹکرا جائے وہ آ جاتا ہے عرض میں، اللہ کے حکم کے مقابل میں. تبھی تو معصومین نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ لقمان میں، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کو حکم دیں یعنی ماں باپ، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ اللہ کا شریک قرار دو جس کو آپ نہیں جانتے ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرو. اس کا مطلب یہ ہے جو توحید کے مقابل کا حکم ہے وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، توحید سے ٹکرا رہا ہے، لہذا اب ٹکراؤ کی صورت میں رحمان مقدم ہے. یہ بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور والدین کی عظمت سے متعلق ایک آیت اور پڑھتا ہوں.
कुरान कहता है वइन तरका खैरनिल वसियतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन, कि कोई आदमी अगर इस दुनिया से जा रहा है और उसने कोई माल छोड़ा है, किसी शक्ल में हो, गाड़ी में हो, पैसे की शक्ल में हो, मकान की शक्ल में हो, सोना हो, चांदी हो, व्हाटएवर जो भी है, जो उसने छोड़ा है, कुरान कहता है उसमें से अपने अगर वालिदैन जिंदा हैं तो उनके लिए वसीयत करके जाओ कि इतना माल मेरे अम्मी का है, मेरे अब्बू का है। अकरबीन, रिश्तेदारों के लिए भी। हां, बहुत सारे मामलात, और ये विरासत का चैप्टर एक ऐसा है। और यहां एक और बात अर्ज कर दूं, चूंकि टाइम बिल्कुल नजदीक लग गया है, विरासत का चैप्टर इंतहाई मुश्किल है, और उलमाए किराम ने, और हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, काविश उनकी है और खुदावंद आलम उनको इसका अजर अता फरमाए, उन्होंने इस पूरी विरासत की गुफ्तगू को पहले हल किया है, पढ़ा है, फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में उसे आमादा किया है। जैसा कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि फलां आदमी मर गया है, इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, उसकी बीवी भी है, उसके भाई भी हैं, बहनें भी हैं, उसके वालिद भी हैं, दादा भी हैं, पोते भी हैं, तो किसको कितना हिस्सा मिले। अब मरने वाला तो चला जाता है, झगड़ा पीछे हो जाता है। अगर अपनी जिंदगी में, इसीलिए मासूमी ने फरमाया जब तक आप बक़ैद हयात हो, जिंदा हो, हर रात मुस्तहब है अपनी वसीयत को लिखकर अपने सिरहाने के नीचे रखो। लेकिन हमारे यहां उल्टा दिमाग है, हम समझते हैं शायद हमने वसीयत लिखी तो इस वसीयत की वजह से पहले तो हमने अगर 2 साल जीना था, इस वसीयत के लिखने की वजह से हमें जल्दी मरना पड़ जाए। नहीं मेरे दोस्तों, आज कल का किसी को पता नहीं है। जब अहमद मुरसल न रहे तो हम कौन, कल का किसी को मालूम नहीं है। मुस्तहब है कि जब तक वो बक़ैद हयात है तो वो अपनी वसीयत को लिख कर जाए, और उस वसीयत में अपने वालिदैन का हिस्सा जरूर रखे। ये कुरान मजीद फरमाता है। वालिदैन के हक औलवियत को देख लीजिए कि अल्लाह फरमाता है वालिदैन का हक भी उसके अंदर है और रखो। और अभी वक्त तमाम हुआ चाहता है, एक और आयत सुन लीजिए कि और क्या हक है औलाद के ज़िम्मे, औलाद क्या कर सकती है। अल्लाह फरमाता है, ये दुआ तो सबको आती है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह तू मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे, और उन मोमिनीन को भी बख्श दे यौम हिसाब से। अब ये देख लीजिए, ये आयत बताती है कि औलाद पर जरूरी है कि वो अपने वालिदैन के लिए इस्तिग़फ़ार करे, और इस इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक सिर्फ मरने के बाद नहीं है कि मरने के बाद उनके इसाले सवाब की मजलिस करा दी, कुरान खानी करा दी। नहीं, दुआ इस्तिग़फ़ार यानी जब तक जिंदा हैं तब तक भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, और अगर वो इस दुनिया से चले गए हैं तो फिर तो ज्यादा हक बनता है कि उनके लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। बस यहां तक रोकते हैं, कल इंशाअल्लाह फिर यहीं से जारी और सारी रहेंगे। आदाब कुरान पर भी हमारी गुफ्तगू है, और औलाद के ऊपर क्या क्या जरूरी है कि वो वालिदैन के लिए क्या क्या करें, एहतराम करें, कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन से फ़राइज़ हैं और कौन सी शराइत हैं। तो अभी दुआया कलिमात के लिए हमारे पास तकरीबन 5 मिनट का 6 मिनट का टाइम है, उसके बाद छोड़ दूंगा 1-2 मिनट, कुछ अफराद ने वुज़ू भी करना होता है। खुदावंद आलम, हाँ, आज का इस दरस तफसीर कुरान का सवाब, तिलावत कुरान मजीद और दुआए इफ्तिताह का सवाब जो है वो ख़ास तौर से हाजी मुख्तार हुसैन साहब के वालिदैन और उनकी अहलिया के वालिदैन और उनकी फैमिली के तमाम मरहूमीन, उनके नाम अमाल में दर्ज फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कबूर में आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की उन्हें ज़ियारत और शफ़ाअत नसीब फरमाए। बरादर वासिफ हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, और हसन मेहदी साहब हैं, अखज़र काजिम साहब हैं, और इटली से ऐसे हमारे बरादर नदीम साहब हैं, और सैयद तहमीन बुखारी हैं, और सैयद मोहसिन अब्बास हैं, सैयद मोहसिन रज़ा हैं, अज़हर गौरी साहब हैं, और सैयद नवीद जर्मनी से, और सैयद अली मेहदी यूके से, और अली दहर मीसम और सारा मेहदी हैं, अली मसूद साहब फ्रांस से हैं, मेहदी अब्बास साहब और हॉलैंड से मोहम्मद बाकिर हैं,
اور سید اطہر کاظمی صاحب ہیں، سید علی زیدی ہیں، سید علی کربلائی ہیں، سید علی احمد ہیں، اور صغیر غوری صاحب ہیں، عبداللہ غوری صاحب ہیں، اور سید اکبر بخاری صاحب، مظہر بخاری صاحب، اور مدیحہ حیدر صاحب ہیں، اور محمد حسین شاہ صاحب ہیں۔ تو ان سب نے جملہ درخواست دعا کی۔ سید علی زیدی ہیں اور سید تنویر ہیں، اور برادر نادر حسین صاحب ہیں، اور علی اویس ہیں، اور ایلیا رضا صاحب ہیں اٹلی سے، سید زاہد کاظمی صاحب پاکستان سے، اور برادر نادر صاحب، اختر حیدری صاحب، باقر موسوی صاحب، اور برادر ہمارے رضا چودھری صاحب، اور عبداللہ غوری، تقی غوری، اور ایسے ہی محمد علی غوری، صغیر غوری، ان کی فیملی کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ سید ثاقب گینڈ سے سید عابد کاظمی صاحب، سید اخلاق صاحب ہیں، سید جابر عباس ہیں، ابرار کاظمی صاحب ہیں، اور مہدی عباس صاحب ہیں، سید تفضل شاہ صاحب کی فیملی ہیں، اور محمد پرویز خان صاحب کی فیملی کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور سید علی احمد ہیں، اور برادر عمران حیدر ہیں، اختر شوکت صاحب ہیں۔ اللہ ان سب مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے حصہ کثیر عطا فرمائے۔ ہمارے برادر سید عزیز ہیں جو انڈیا سے، یہی ہمارے بلجیم برسلز میں ہیں، اللہ ان کو ان کے گھر پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ شیخ محمد زامن صاحب ہیں، سید علی، اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور اپنے ذوالفقار علی موسیٰ صاحب، اور محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، توقیر صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور اصغر زیدی صاحب ہیں، اطہر علی بلتی صاحب ہیں، اور ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، اسماعیل مغل صاحب ہیں، چنگیز صاحب، کاشف صاحب اور مظہر علی ان کے بھائی بیمار ہیں، اور ایسے ہی وجاہت حسین صاحب نے درخواست دعا کی ہے، حاجی آصف صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور مہدی عباس صاحب کی والد اور والدہ، سید تاثیر کاظمی، حسنین کاظمی، زین کاظمی، علی مسعود اور عباس کاظمی، نبیل جعفر صاحب، جعفری صاحب کی ہمشیرہ بھی بیمار ہیں، برادر احمد صاحب مووی میکر، ایک بچہ چھوٹا بیمار ہے، اکثر درخواست دعا کرتے ہیں، سید دلاور حسین، رفیق عباس رحیم ہیں، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور جملہ جتنے بھی مومنین ہیں، غلام حانی صاحب نے درخواست دعا کی ہے، سید علی مظہر ہیں، سید عقیل ہیں، اور سید مصطفیٰ ہیں، اور ایسے ہی نثار بھائی نامیور سے، اور عسکری شاہ صاحب ہیں، اور ظفر شیرازی صاحب ہیں، اور جملہ جتنے بھی اینٹورپ سے کچھ مومنین جو ہیں انہوں نے درخواست دعا کی ہیں۔ سیدہ نایاب فاطمہ طیبہ کاظمی پاکستان سے، کنیز فاطمہ بیمار ہیں، اور شمیم زیدی کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور ظہیر نقوی صاحب ہیں، اور جو ہیں سید شبر رضوی ہیں، مبارک زیدی صاحب ہیں۔ یہ سارے مومنین جو ہیں، کئی تو کہتے ہیں آغا صاحب آپ نے پورا پرچہ رکھا ہوا ہے، سارا پرچہ پڑھ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پرچے کی پڑھنے کی وجہ سے آپ کی آمین سے کسی کی دعا قبول ہوتی ہو۔ سید اکبر بخاری صاحب کے والدین، اور سید اظہر بخاری اور اکبر بخاری، سید ذاکر حسین اور ان کی اہلیہ سید اعجاز حسین، اور ان کی جناب مرحومین سارے، اور ہماری باجی ہیں ایک، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ایک سیدزادہ اور ان کی بچی ہیں، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، محمد حسین وقالیہ ہیں، اللہ ان کی بھی تمام حاجات پوری فرمائے، برادر دانش ہیں، سید ناصر ہیں، اور جو جہاں سے جوائن کر رہا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے دوران گفتگو وہ تو محو ہو چکا ہے، کینیڈا سے قاسم علی صاحب ہیں، محبوب حسین صاحب ہیں۔ کوشش کریں کہ اس وقت جب دعا کہی جائے تو اس وقت آپ اپنی درخواست دعا کو بھیجا کریں، اس لیے کہ تاکہ میں پھر اس وقت اس کو دیکھ سک رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل دوبارہ ہاں جی عشرت رضا صاحب اور زینب حسین ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم اصغر مرزا صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور آصف مرزا صاحب کے مرحوم کی مغفرت فرمائے، سید تنویر بخاری صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور ہمارے پڑوسی غضنفر بخاری صاحب کو مغفرت فرمائے، ان کی اہلیہ، ان کی فیملی، بچے سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ظفر گوندل صاحب ہیں اٹلی سے، اور چودھری ظہیر ولیہ صاحب ہیں، اور انشاءاللہ کل ٹھیک 8 بجے
پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.